अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आदिल गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त बजट के हवाले से आपके इल्म में है कि बहस भी चल रही है। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से भी इतलात हैं कि 10 जून को हुकूमत ने बजट इजलास जो है वो तलब कर लिया है और इत्तेहादी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, कल हमने देखा कि डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं उनकी क़यादत में जो एक कमेटी बनी है, उनकी सरबराही में एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और जो तजावीज़ थी वो हुकूमत के सामने रखी गई हैं। और अब जो इतलात सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से तजावीज़ रखने के बाद अब ये फ़ैसला हुआ है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ मुशावरत करेगी और उनके सामने जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर अब मज़ीद बात होगी। और ये इतलात आ रही हैं कि सदर ममलकत के साथ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ इसहाक़ डार साहब मुलाकात करेंगे। इसी के साथ साथ अब अगर हम बात करें तो जो PTI की स्ट्रेटजी है वो ये सामने आ रही है कि 10 जून को जबकि बजट इजलास होने जा रहा है तो उस वक्त पार्लियामेंट के सामने धरना जो है वो भी देने का इशारा दिया गया है, जिसका अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। अलबत्ता उमर नियाज़ी साहब के मुताबिक सोहेल आफरीदी साहब ने ये फ़ैसला किया है कि धरना दिया जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो जैसे नवीद कमर साहब ने कहा था कि दिफाई बजट बढ़ाने के हवाले से सूबों को कहा गया है कि वो भी कंट्रीब्यूट करें, तो इसी हवाले से मुख्तलिफ़ कवानीन या कानून साजी के हवाले से रज़ा रब्बानी साहब का भी एक बयान सामने आ रहा है कि जो ख़ास तौर पर प्रोविंशल और फिस्कल एटोनमी के हवाले से अगर कानून साजी की गई तो उसकी मुखालफत की जाएगी, ये रज़ा रब्बानी साहब का कहना है। फिर राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान है कि जो कराची के हालात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और कराची के लिए अलग बल्दियाती निज़ाम बनाना होगा, नहीं तो फिर इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो बना लेंगे। तो अब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, हुकूमत क्या सोच रही है, हम गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि अभी आपके इल्म में होगा कि जैसे नवीद कमर साहब को मैंने कोट भी किया, उन्होंने कहा कि सूबों को भी कहा गया है कि कंट्रीब्यूट करें। फिर राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान है कराची के हवाले से। हुकूमत सर क्या सोच रही है, ये जो कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात हो रही है या NFC के हवाले से जो बात हो रही है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जहाँ तक NFC की बात है तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है, इसलिए क्योंकि हकीकत में 18वीं तरमीम की जो रूह थी वो NFC में थी और डेवोल्यूशन और डेलीगेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था कि पैसे को ट्रिकल डाउन होना है सूबों में लोएस्ट लेवल तक, लोकल बॉडीज तक, तो वो स्पिरिट जो है वहीं रह गई। डेवलूट और डेवोल्यूशन ऑफ जो मनी है वो नहीं हो रहा। दूसरा, जो आपका तरीक़ाकार का तयन था वो भी कि पैसा किस तरह जाना है लोएस्ट लेवल पे, उसको भी छोड़ दिया गया। फिर इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वफाक जब टैक्स कलेक्शन करती है और जो सूबों को पैसे देती है खासतौर पे NFC के थ्रू, तो उसमें फिर ग्रांट एंड एड, जिस तरह डिफेंस बजट है, जिस तरह आपके सूबों में जंगें लगी, वॉर ऑन टेरर लड़ा है, या और बजट्स हैं, वो आपका जो है उसको रिवीजन की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह इससे कम होएगा या किसी सूबे का ज्यादा होगा। देखिए, अगर इसकी हिट होगी तो सबसे ज्यादा पंजाब को ही होगी। बट व्हाट वी आर सेइंग इज दैट इट नीड्स टू बी रिवाइज्ड एंड इट नीड्स टू बी रिवाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे। ये नहीं हो सकता कि एक हम NFC के थ्रू हम दे रहे हैं उनको पैसे और फिर हम उसी सूबे को ग्रांट उठा के फिर हम दे रहे हैं, फिर GB का जिक्र नहीं है, उनको हम ग्रांट के थ्रू दे रहे हैं वफाक अपने किटी से, फिर कश्मीर को ग्रांट के थ्रू दे रहे हैं। कभी बेनिजी इनकम सपोर्ट को आपने सपोर्ट करना है तो उसको आप ग्रांट के थ्रू दे रहे हैं। तो दिस हैज टू, मैकेनिज्म हैज टू बी डिवाइज्ड जो क्या नाम है, एक प्रॉपर तरीकेकार के साथ बना हो। मतलब बहुत आसानी की अगर मैं आपकी कर लूं कि अगर आप अपने घर में बेगम को 1000 रुपया देते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए, बेगम कहे मैं घर का खर्चा तो 1000 रुपया चलाती हूँ, लेकिन आप 200 रुपया मुझे चीनी के लिए दे दो, 200 रुपया मुझे पानी के लिए दे दो, 200 रुपया मुझे आप बिजली के लिए दे दो, फिर घर 1000 रुपये तो नहीं चल रहा, घर तो 1800 पे चल रहा है। तो दैट नीड्स टू बी चैनलाइज्ड एंड मैकेनाइज्ड कि उसको हमने एक फ्रेमवर्क में डालना है। ठीक है, लेकिन सर ये जो कराची के हवाले से बातें हो रही हैं, पहले भी आपके इल्म में होगा कि MQM का एक मुतालबा सामने आया कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान कि बल्दियाती निज़ाम बनाना होगा, नहीं तो फिर इंतज़ामी यूनिट्स बनाने होंगे। तो कराची के हवाले से क्या सोच है वफाकी हुकूमत के अंदर सर? देखिए, जब इलेक्शन आते हैं ना तो सीजनल वो जब बजट आता है
تو سیزنل فرمائشیں بھی آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں پنجاب میں جب بارش ہوتی ہے بہت زیادہ تو آپ کے سنیلز جو ہیں سپیاں نکل آتی ہیں گھاس سے, جو ویسے شاید نہ بھی نکلی ہوں, لیکن وہ اس لیے نکلتی ہیں کہ ٹیمپری جو ماحول ہوتا ہے اس میں شاید ان کو اٹ گیوز دم دا ٹائم ٹو گرو یا گرو. تو اسی طرح یہ جو پورا سیٹ اپ ہے, جب بھی بجٹ آتا ہے تو فرمائشیں بھی آ جاتی ہیں, باتیں بھی آتی ہیں, لیکن پھر آگے چلنا ہے تو سیم پیج پہ چلنا ہے. کوئی ہارڈ سٹانس ہاں گورنمنٹ کا نہیں ہے, کوئی اگریسو اپروچ نہیں ہے, سب کو ساتھ لے کے چلائیں گے اور سب ساتھ چلیں گے بھی. میں آپ کو یہ بھی بڑا کلیئر بتا دوں. اور کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی دیکھیں نا, اگر آپ نے سبز نہیں پہننا اور آپ کی الماری میں ہے ہی صرف سبز 2 جوڑے لگے ہوئے ہیں, then you'll wear the other green. So there's no other option. ہم نے اکٹھے چلنا ہے, اکٹھے کام کریں گے, ڈیلیورنس کے اوپر ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. ہم ملک کو بڑا آگے لے کے چلے گئے ہیں, now there is no going back. تو انشاءاللہ دانیال صاحب, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں, چلیں پیپلز پارٹی کی تو کل ملاقاتیں بھی ہوئیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی جماعتوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بجٹ کو سپورٹ کریں؟ نہیں, دیکھیں بجٹ کی بات نہیں میں کر رہا کہ اکٹھے چلیں. دیکھیں بجٹ پہ تو ڈیفرنسز اور گریوینسز آ سکتے ہیں نا, وہ تو ان کا حق ہے اور ان کا رائٹ ہے, پولیٹیکل سسٹم میں ہونا بھی چاہیے. اس کے اوپر ہم اسی لیے ڈیلیبریشن کرتے ہیں, اور ڈیلیبریشن جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں بیک ڈور میں. اور جس طرح باتیں آتی ہیں, بہت سی چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ بجٹ سیشن میں آنے کے بعد جب کمیٹیز میں جاتی ہیں تو وہاں پوائنٹ بائی پوائنٹ اور پیرا بائی پیرا ان کے اوپر ڈیٹیل ہوتی ہے. اتنی بحث ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے, مطلب یو کین ناٹ ایون تھنک کہ کتنا ڈیٹیل کام ہوتا ہے. تو وہاں جو اپریہینشنز, جو لوگوں کی ڈفرینسز ہوں گے, یا جو لوگوں کے جماعتوں کے اپنے سیریس ہوں گے, مطالبات ہوں گے, تو وہ اس کو بالکل ڈھیر بھی کریں گے, ان کو ایڈریس بھی کریں گے, اور ہم نے پہلے بھی کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر صاحب, آپ کے علم میں ہوگا کہ جب بھی بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات ہوتی ہے, خاص طور پر کراچی کے حوالے سے, تو پیپلز پارٹی کا ایک موقف آتا ہے کہ بلدیاتی نظام یا بلدیاتی الیکشن تو پھر پنجاب کے اندر بھی نہیں ہو رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سوال یا یہ تنقید جائز ہے؟ دیکھیں, کراچی پاکستان ہے, اور جو کراچی ہے اس سے پاکستان کی خوشبو آنی چاہیے. کراچی کے لوگوں کو ملنے کے بعد آپ کو وہ ہوا آنی چاہیے جو وفاق سے آتی ہے. مطلب کراچی ان 2 terms از پاکستان. تو وہاں اگر اس طرح چور دندناتے پھر رہے ہوں, وہاں گٹروں کے کور نہ ہو, وہاں روز لوگ گٹروں پہ گر کے بچے فوت ہو رہے ہوں, وہاں تاریں ایسی ہوں کہ ایک آندھی آئے تو آپ کی پورا شہر بند ہو جائے, وہاں روڈیں ایسی ہوں کہ ان کی جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ اپنے ساتھ کمر کی کرسیاں لے کر ساتھ آتے ہیں سپورٹنگ وہ. تو یہ ایک عام آدمی کا حال بتاتا ہے, اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کمی کوتاہی کس کی ہے, لیکن دیکھیں کوئی غلطی ہے کہ جس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ جو غلطی ہے یا جو چیزیں ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے. اور جو میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم این ایف سی کو ریوائز کریں گے, تمام چیزیں جو ہیں ڈیوالو اور ڈیولیوشن کی جو ہم بات کرتے ہیں, پیسے کا ریل فیل کی بات کرتے ہیں, وہ بڑا کلیریفائی ہو جائے گا. جب این ایف سی ایوارڈ ہوگا تو کراچی بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, لیکن یہ سر, یہ جو ریوائز کریں گے, یہ 28ویں ترمیم کی طرف آپ اشارہ کریں, اور یہ تو پھر بجٹ سیشن کے بعد ہی ہونا ہے, یا اس سے قبل آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون سازی ہوگی؟ نہیں, اس سے قبل تو نہیں ہو سکتی. 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار اب حکومت کون سا اپنائے گی, ایک ہے کہ جسٹ ریویژن این ایف سی, اور ایک ہے تھرو امینڈمنٹ. تو اب وہ اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جائے گا کہ کون سا طریقہ کار اپنایا جائے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ جو بیانات آ رہے ہیں سر بجٹ کے حوالے سے, بیرسٹر صاحب اب پی ٹی آئی نے ابھی تک جو اسٹریٹجی ہے جس کی ابھی منظوری کمیٹی نے دینی ہے, اور ان کی طرف سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے جس دن بجٹ پیش کیا جائے گا, کیا حکومت ان سے کوئی رابطہ کرے گی, کوئی بات چیت ہوگی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ دھرنا دینا ان کا حق ہے, وہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک دیں؟ دیکھیں, ان کی سیاست جو ہے اس پہ کارکردگی تو ہے نہیں. ان کی سیاست میں کارکردگی کا نعرہ بھی نہیں ہے. ان کی سیاست کا نعرہ یا محور کیا ہے؟ ان کی سیاست کا نعرہ ہے جلاؤ گراؤ,
تفریق، نفرت، اداروں کے خلاف بغاوت، یہ ان کا سیاست کا نعرہ ہے. اگر کارکردگی ہوتا تو وہ پارلیمان میں آ کے اپنے صوبے کی باتیں سناتے، اپنے صوبوں کی کہانی سناتے اور کہتے کہ ہمارے وہاں بل بلاتے ہوئے بچے جو دہشت گردی کی لہر میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم کس طرح نکالیں گے. اگر ان کے نیریٹو میں یہ ہوتا کہ وہ مائیں، وہ جو بچے جن کے پیدا ہو رہے ہیں حاملہ مائیں، کہ ان کی کہانی سناتے اور بتاتے کہ کس طرح وہاں آج بھی پراپر مدر چائلڈ ہاسپٹلز نہیں اور ہمیں وفاق میں لے کے آنا پڑتا ہے. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ان کے جو پریورٹیز ہے اس پہ نہ وہاں کے لوگ آتے ہیں، نہ ان کی حالات آتے ہیں، نہ صوبے کے حالات آتے ہیں. وہاں تفریق، نفرت، اڈیالہ جیل اور اس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے. اپنے بچے ملک کے باہر ہوں گے اور لوگوں کے بچوں کو کہیں گے کہ سر پہ کفن باندھ کر آؤ. اسی آئیڈیالوجی کو وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. اٹس اے نیو جنریشن ود نیو ٹیکنیکس. لیکن انہوں نے پچھلے بجٹ میں بھی جب پوری دنیا کے امبیسڈرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بجٹ کی دھجیاں اڑا دی. اس بجٹ کے کاغذ اٹھا کر اسپیکر صاحب کے اوپر پھینکے اور عوام کے اوپر پھینکے اور مذاق اڑایا. یہ ان کا سیریسنس ہے ٹو بجٹ، ٹو وفاق، ٹو پارلیمان اینڈ ٹو پیپل آف کے پی. تو وہ ہم ان سے کوئی بہتر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اور شاید اس سے ورس ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ورس ہی وہ ڈیلیور بھی کریں گے اور کام بھی کریں گے. اچھا، لیکن ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب سمیت اسد کیسر صاحب نے اور آج بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سسٹم سے الگ ہو جائیں اور اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر ڈیولپ کرنے کی ایک بات ہے، سیاسی بیانات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ماحول یا ماضی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل ورڈز میں کیونکہ وی آر اسپیکنگ فار آڈینس اینڈ آڈینس ٹو انڈرسٹینڈ. آپ ایک بات سمجھیں کہ آپ چھت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس طاقت بھی ہے. ایک بندہ نیچے سے روز آپ کو گالیاں دیتا ہے. جب آپ نیچے گزر جاتے ہیں تو وہ یو گیو ہم اے فیو سلیپس کہ تم نے مجھے گالی کیوں دی ہے، اور پھر وہ بندہ جا کے کہے کہ بھائی کہ اس نے مجھے روز آ کے تھپڑ لگا دیتا ہے. تو مطلب آپ کو یو نیڈ ٹو اپنا رویہ، طریقہ کار چینج کرنا ہے. آپ کو کون مجبور کر رہا ہے کہ اس دہان تک جائیں؟ آپ خود اپنے آپ کو مجبور کر رہے ہیں. گالیاں آپ دیتے ہیں، برا بھلا آپ کہتے ہیں، روز اداروں کے اوپر جو ویڈیوز بنا کر غلط بیانات آپ کرتے ہیں، روز پاکستان کو کمزور کرنے کی بات آپ کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کارنر نہ کیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر مفاہمت سے سیاست کی جائے، دیکھیں میں اگریشن کی پالیٹکس کا حامی نہیں ہوں. وہ میری جماعت کی ہو یا کسی اور کی ہو، میں آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ اینڈ آئی ایم ویری کلیئر کہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف میں بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر ایسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ جو میز کے اوپر بیٹھ کر حل نہ ہو سکے. لیکن بیرسٹر صاحب ان کی سر ملاقاتیں تو ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب سے، میرا خیال ہے 2 مرتبہ بیرسٹر گوہر، سہیل آفریدی صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. سب کی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 26ویں ترمیم میں آئی واز وٹنس ٹو آل دا ملاقاتیں میرے سامنے خود بیٹھ کر ہوئی ہیں. چیزوں کے اوپر اگری کیا ہے، سب باتوں کے اوپر اف ڈاٹ بٹس نقطے قومیں ہر چیز کے اوپر ہم نے اگری کیا. گلے ملے، مبارکباد دی گئی. نیکسٹ ڈے پھر وہ جلاؤ تفریق کا نیریٹو لے کر جیل سے آئے اور سب زیرو ہو گیا. مطلب میں سر کون گلے ملا تھا بیرسٹر صاحب؟ جی کون گلے ملا تھا؟ بیرسٹر گور صاحب سب جی سارے جتنے بھی ان کی پوری بیرسٹر گور سے لے کر اور بھی جو ان کی ٹیئر کے لوگ ہیں، تمام لوگ، مولانا صاحب واز انوالوڈ ان اٹ. ہر بندے نے اگری کیا تھا اور پھر آپ ان کو ایک میسج کسی طرح سے آیا اڈیالہ جیل سے اور سب چیزیں پھر بیک ٹو زیرو. تو میں نے کہا کہ ان کا جو سیاست کا محور ہے وہ ہے ہی تفریق، نفرت اور یہ والا بیانیہ. مطلب اگر کارکردگی کے اوپر بات کریں تو یہ کیا کہانی سنائیں گے؟ ہم نے کیا کارکردگی کی ہے؟ 3 ارب کا بی آر ٹی، 6 ارب کا بی آر ٹی ہم نے 100 ارب میں بنایا ہے، یا بلین سونامی ٹری جو ہم نے لگانے تھے اس کے کروڑوں بھی نہیں لگے. یا یہ کہیں گے کہ وہاں کس طرح معلم جبا اسکینڈل میں پیسے کھائیں گے، یا یہ کہیں گے کس طرح اور وہاں اربوں روپے کی جو خود برد ہو رہا ہے اور جو آپ کے پیراز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپروول نہیں مل رہی کیونکہ اس میں تقریباً پتہ نہیں کتنے ارب کا اس میں مس یوز آف فنڈز ہے. مطلب واٹ ڈو دے ہیو ٹو ٹیل؟ دے ہیو نو سکسیس اسٹوری. اگر آپ کے گھر میں بچوں کے نمبر اچھے آئیں گے تو آپ کسی کے گھر جا کے کہیں گے یار کہ پڑھائی اور اسکول کی بات کریں گے. اگر آپ کے بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں تو آپ کا دل کرے گا میں کھانا روٹی ہانڈی کی بات کروں. اینڈ دیٹس دی ریالٹی اینڈ دیٹ از دی ریالٹی آف دیئر پولیٹیکل پارٹی ایز ویل. اچھا، لیکن آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کو وہ ماحول فراہم نہیں کیا جا رہا جو باقی سیاسی جماعتوں کو ہے؟ دیکھیں جس بچے کو ڈے 1 سے
वॉकर में चलाया गया हो या बसातियां दी गई हो, तो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना उस बच्चे के लिए, वो वॉकर या बसातियां ही है, ठीक है ना। ये टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर्स हैं जो एक टांगे जमात के नुमाइंदे थे, इनको ला के उठाया गया। अब इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इनको बसातियों का इस्तेमाल दो, इनको चूसनियां दो, ठीक है ना, और इनको साथ आप वॉकर भी दो, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। इनको असल में ये वो उंगली उंगली चूसनी और वो वॉकर ढूंढ रहे हैं जिनकी इसको उनको पुरानी आदत पड़ी हुई थी। चलें, ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो 18वीं तरमीम और NFC के हवाले से जो उन्होंने बात की और कानून साजी के हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। अब जो PTI की स्ट्रेटजी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि 10 जून को शायद पार्लियामेंट के सामने धरना दिया जाए। अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी जो बजट के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि 10 जून को इजलास तलब कर लिया गया है, अब 5 जून के बजाय जो है वो 10 जून को बजट पेश होगा। अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि इत्तेहादी जमातें जो हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, कल डार साहब के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई। अपोजिशन सर क्या सोच रही है, क्या वाकई PTI धरना देगी पार्लियामेंट हाउस के सामने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। अभी तक इस पे पार्लियामेंट्री पार्टी की कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की बात अडयाला जेल के सामने सामने आई, लेकिन उसके बाद अभी इस पे कोई मीटिंग होगी तो फिर फाइनल फैसला होगा कि क्या एहतजाज होगा बाहर। जो तरीक़ेकार है वो तो यही है कि पहले दिन बजट पेश होता है और अमूमी तौर पे अपोजिशन जो भी हो एहतजाज करती है अंदर, लेकिन असल जो मौका होगा वो होगा बजट पेश होने के बाद, जब अपोजिशन की तरफ से इस फाइनेंस बिल पे तकारीर होंगी और उसमें फिर जो अमेंडमेंट्स मूव होती हैं वहाँ पे फिर अपोजिशन अपनी तजावीज़ भी देती है और हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है उस पे जो भी नुकात होते हैं, और हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है। तो इस बार तो इरादा यही है, जो पिछली हमारी 8-9 घंटे की पार्लियामेंट्री पार्टी की एक मीटिंग हुई थी तो उसमें ये फैसला हुआ था कि बजट में हुकूमत को सख्त टफ टाइम देना है और उसमें हर मेंबर ने जो भी उसके पास नुकात हैं उसके हल्के के मसाइल के अलावा जो माशी पॉलिसी पे हुकूमत की जो फिस्कल पॉलिसीज हैं, जो महंगाई है, सब चीज़ों पे अंदर बात होगी। अब क्या बाहर भी एहतजाज होगा, उस पर कोई मीटिंग होगी तो उसके बाद कोई फाइनल फैसला होगा। तो मीटिंग अभी उस पर नहीं हुई। अच्छा, लेकिन सर ये जो पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि सूबों को भी कहा गया है कि वो कंट्रीब्यूट करें दिफाई बजट समेत जो दीगर इश्यूज़ हैं उनको पूरा करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा सर कंट्रीब्यूट करेगा? पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ आपके सामने है, उनकी एक पोजीशन है। PTI सर क्या सोच रही है कंट्रीब्यूशन के हवाले से कि सूबे भी इसमें अपना हिस्सा डालें? जो भी बात होगी उसको मेरे ख्याल में बैठ के उसको डिस्कस करके उसका हल निकालना चाहिए। बड़े अरसे बाद 18वीं तरमीम में सूबों को उनका कुछ ना कुछ हक मिला था और उस वजह से जो सूबाई खुद इख्तियारी की एक बात पाकिस्तान बनने के बाद से चली थी, तो उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है 18वीं तरमीम। ये अलबत्ता दूसरी बात है कि सूबाई हुकूमतें फिर अपने अपने सूबों में बल्दियाती निज़ाम एस्टेब्लिश नहीं कर सकी और वो इंतकाली इक़्तिदार बहुत सी वजारतों का, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सी वजारतें हैं जो इस्लामाबाद से पेशावर, क्वेटा, लाहौर या कराची तो हो गई, लेकिन वहाँ लोकल लेवल पे फिर वो ना हो सका और अवाम हकीकी माने में बाइख्तियार ना हो सके। तो बजाय इसके कि सूबों से इख्तियार वापस मरकज में लिया जाए, करना तो ये चाहिए कि सूबों से इख्तियार जिलों तक और तहसीलों तक नीचे पहुंचाया जाए ताकि अवाम हकीकी मान में बाइख्तियार हो। मुल्क की सलामती हम सबके लिए लाजिम व मलजूम है, उसमें सब ने अपना रोल अदा करना है, लेकिन वो बाहमी मशावरत से होगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप बैठ के एक आईनी तरमीम कर दें और सब कुछ अंडू कर दें। आपको तहरीक इंसाफ जिसकी पख्तूनख्वा में हुकूमत है या पीपल्स पार्टी जो सिंध में है, सब जमातों को इस पर मिल के बैठ के फैसला करना होगा। मैं नहीं समझता कि इसका हल ये है कि आप डंडे के जोर पे चीज़ें करें। आपको जो सियासी मसाइल हैं वो हमेशा बैठ के हल होते हैं, गुफ्तगू से हल होते हैं। ठीक है, लेकिन सर ये भी एक चीज़ जो सामने आ रही है, पहले महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा, फिर असद कैसर साहब ने कहा कि वो सिस्टम से अलग हो जाएंगे।
آج ہم بیرسٹر گور صاحب کا ایک بیان سن رہے تھے جو گلگت بلتستان میں انہوں نے جلسے سے خطاب کیا ہے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سسٹم سے الگ ہو جائیں یا اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسی سوچ پائی جا رہی ہے کہ ماضی کی طرح اسمبلیوں سے نکلا جائے, استعفے دیے جائیں؟ جو عملی سیاست دان ہیں, جو ہلکی کی سیاست کرتے ہیں, جو عمران خان صاحب کے ساتھ عرصے سے چلے ہیں, ان سب کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں اسمبلیوں کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے. ہاں, البتہ ایک سوچ ہمارے سیاسی مخالفین میں اور ان کے طاقتور جو ووٹر سپورٹر ہیں, جو ان کے پیچھے اور طاقتیں ہیں, ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں نہ آنے دیا جائے. آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں جو گلگت بلتستان میں جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اندر جانے کے راستے بند کیے جا رہے ہیں, تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اندر بھی ان کے لیے میدان خالی چھوڑ دیں. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سوچ پائی جاتی ہے, کیونکہ یہ تو الٹا اپنے مخالفین کا منصوبہ کامیاب کرنے والی بات ہے کہ ایک طرف آپ کو وہ الیکشنوں سے باہر کر رہے ہیں, آپ کو کمپین نہیں کرنے دے رہے, اور خدا خدا کر کے جو آپ کے کچھ لوگ اندر ہیں تو اگر وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں تو اس طرح سے تو جماعت کا نام و نشان مٹ جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات کر کے ہمیں مخالفین کے ہاتھ تگڑے کرنے چاہیے. اچھا, لیکن سر یہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی سوالات ہوتے ہیں اور ویسے بھی تنقید ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندی ہے, گروپس ہیں, لیکن ابھی کل بھی شفیع اللہ جان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ 4 جو ایم پی ایز ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, وہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, باقی تمام آن بورڈ ہیں, رابطے میں ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. یہ کیا دیکھ رہے ہیں سر خیبر پختونخوا کے اندر, یہ 4 ایم پی ایز کون ہیں یا ان کے رابطے میں نہ ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں جو صوبائی معاملات ہیں ان چیزوں پہ تو کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی خطرے والی بات ہے جس میں سہیل آفریدی صاحب کی وزارت اعلیٰ کو خطرہ ہو یا حکومت گرنے کا کوئی مسئلہ ہو. ہاں, وقت پہ بجٹ ضرور پاس کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ پھر ایک قانونی جواز ہی دے دیتے ہیں کہ اگر منی بل نہ پاس ہو تو پھر تو حکومت رہتی نہیں ہے. ادروائز تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا فورورڈ بلاک ہے جس نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کرسی کوئی اس کو خطرہ ہو, کیونکہ وہ مخالفت پھر سہیل آفریدی کی نہیں ہوگی, وہ مخالفت پھر عمران خان صاحب کی ہوگی, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب تو عمران خان صاحب کی چوائس ہیں, پہلے علی امین تھے, اب سہیل آفریدی. تو میں کوئی ایسا خطرہ نہیں دیکھ رہا جس سے کہ ان کو کوئی عدم اعتماد ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے ان کے خلاف. ہاں, گلے شکوے ہو سکتے ہیں, تو اگر کوئی گلے شکوے ہیں اس کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. ہمیشہ بجٹ کے وقت پہ لوگوں کے مسئلے آتے ہیں. ہماری بھی مرکز میں حکومت تھی, خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو میں, عامر ڈوگر صاحب, اس وقت مراد سعید صاحب, یہ ہم لوگ 3-4 لوگ ایسے تھے جو پارلیمنٹیرینز, اس وقت پرویز خٹک بھی تھے, وہ بھی ڈیل کرتے تھے ان چیزوں کو. تو ایم این ایز ناراض ہوتے تھے, کسی کے فنڈز کے ایشو ہوتے تھے, کسی کے اور گلے شکوے سیاست میں ہزار ہوتے ہیں, ان کو بٹھا دیتے تھے, بات ہو جاتی تھی. اس کو ایسی ہمیں ضرورت سے زیادہ بڑھایا گیا ہے. ایسی کوئی خطرے والی بات مجھے نہیں لگتی, کیونکہ انہیں اگر سیاست کرنی ہے تو عمران خان صاحب کے خلاف جا کے تو کیسے وہ پھر وہ سیاست کریں گے. اچھا, لیکن سر پھر ساتھ میں یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ اعتماد کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے, یا جیسے آپ نے خاص طور پر بجٹ کا ذکر کیا تو سہیل آفریدی صاحب نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں بھی ہوتی تو بجٹ جو ہے وہ ٹائم پر منظور کر لینا چاہیے؟ ناظر صاحب, اس پہ میرا بڑا جو ہے وہ بڑا کلیئر موقف ہے. دیکھیے, یہ حکومت عمران خان کی ہے, یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے, یہ ووٹ عمران خان اور تحریک انصاف کا ہے. وہاں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. کسی بھی وجہ سے اگر وہ حکومت گرتی ہے تو وہ نقصان سہیل آفریدی کا یا علی محمد کا بعد میں ہوگا, پہلے عمران خان کا ہوگا. اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کا آخری سب سے بڑا مضبوط قلعہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے پختونخوا میں. تو جب علی امین وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی بڑی باتیں ہوئیں کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو بجٹ نہ منظور کریں. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ملاقات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر مخالفین کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دیں, کہ آپ کی وہ ملاقات نہ ہونے دیں, ادھر سے پھر منی بل پاس نہ ہو اور آپ کی حکومت گر جائے, یہی تو مخالفین چاہتے ہیں. ان کو پورے ملک میں ایک ہی جگہ سے مسئلہ ہے, پختونخوا کی حکومت سے. تو ہم نے اپنی حکومت مضبوط کرنی ہے. وہاں جتنے لوگ اس وقت فائنانس کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں, تیمور دیکھتے تھے ایک زمانے میں, اب وہاں ہمارے ایک اور ساتھی دیکھ رہے ہیں. سہیل خود عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں, علی امین بھی عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی تھے, اب بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کو پتہ ہے خان صاحب کی پالیسیز, ہیلتھ, ایجوکیشن, ساری چیزیں ہم چلاتے رہے ہیں.
تو ملاقات ہو جائے تو نور علی نور ہے. لیکن اگر یہ لوگ سازشی طور پہ نہیں ملنے دیتے، جو نہیں ملنے دے رہے پچھلے 7-8 مہینوں سے، پولیٹیکل لوگوں کی تو ملاقات ہی نہیں ہے، گھر والوں کی بھی 4-5 مہینے سے نہیں. تو اگر ملاقات نہیں ہونے دیتے تو تب اگر آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے تو آپ مخالفین کے منصوبے کو کامیاب ہونے دیں گے. جو چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک جگہ عمران خان صاحب کا ایک قلعہ رہ گیا ہے وہ بھی دھڑام سے گرا دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں بجٹ اپنے وقت پہ پاس کریں، اور جیسے ہی آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو تو اس میں اگر کوئی رد و بدل ہے وہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں پالیسیز میں. آپ کی حکومت گر گئی تو اس کے بعد اتنی سازشیں ہوں گی خدا نخواستہ کہ اللہ مان الحفیظ. کیونکہ ایک آنکھ عمران خان اور ان کی جماعت کسی کو نہیں باتیں، نہ ان کو پارلیمنٹ میں جاتا دیکھنا چاہتے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کسی طریقے سے نکلوا دیں. اپنی حکومت بھی بچانی ہے، پارلیمنٹ میں بھی رہنا ہے، سیاست بھی کرنی ہے، اور اسی سیاست کو کرتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی رہائی چاہیے، نہ کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو سیاست سے ہم نے باہر کروا دینا ہے. یہ بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی نازک اور حساس چیزیں ہیں، اور عمران خان صاحب پوچھیں گے بھی. وہ جیل میں تا قیامت تو نہیں ہوں گے نا، جب بھی ان کی ملاقات ہوگی وہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی وہاں اچھی بڑی حکومت تھی، اس کو نقصان کیوں پہنچا؟ کون پھر جواب دے گا؟ سیاسی لوگوں کے کام ہیں، اور سیاسی لوگوں کے کام سیاستدانوں کو کرنے دینے چاہیے. کرنے دیں. اچھا علی محمد خان صاحب، آخر میں سر یہ مختصراً بتائیے گا کہ حال ہی میں جو محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. ایک تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں کو خفیہ رکھا گیا، جب خبریں سامنے اس کے بعد اس کی تصدیق کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے. دوسرا، ان ملاقاتوں میں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ اعتماد میں پارٹی کو لیا گیا ہے کہ حکومت نے کیا جواب دیا ان ملاقاتوں میں؟ سیاست میں کبھی آپ بیہائنڈ دا سین بھی ملاقات ہوتی ہے، کوئی ایسی چمبے کی بات تو نہیں. اگر کسی پی ٹی آئی کے شخص کو، کسی دوست کو، کسی بھی پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے منسلک کسی شخصیت کو اس کا علم تھا تو اگر رازداری ضروری تھی تو کر لیتے. نہیں ہے تو دیکھیں، میں نہیں سمجھتا، میری تو ان سے کوئی اس پہ سہیل سے یا گوہر صاحب سے کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے ان پہ ٹرسٹ ہے. مجھے ان پہ یہ یقین ہے کہ گوہر صاحب یا سہیل صاحب اگر ملے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی رہائی یا سیاسی مسائل کے حل کی نہیں ملیں گے. انہیں اپنا کون سا کوئی آپس میں بزنس ڈسکس کرنا ہے محسن نقوی سے. تو محسن نقوی صاحب سے اگر ملاقات ہوئی ہے، جن کی بھی ہوئی ہے، ہمیں ان کو تقویت دینی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ کل کو تو کوئی ملے گا ہی نہیں اگر ہم نے اپنے لوگوں کی اس طرح بےزتی کروانی ہے. گوہر صاحب عمران خان صاحب کے نامزد چیئرمین ہے، سہیل صاحب عمران خان صاحب کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں. عمران خان کو ان پہ اعتماد ہے، میں یا کوئی اور کون ہوتا ہے ان پہ بد اعتمادی کرنے والا؟ تو ملیں، مسائل کا حل نکالیں. میں تو سمپل سی میری لائن ہے کہ وہی جو احتجاج کرنا ہے، کسی نے گفتگو کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے کرو. لیڈر ہمارا جیل میں جو ہے وہ 1000 دن سے زیادہ اندر پڑا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے جو بھی راستہ بنانا ہے، سیاسی راستہ، آئینی راستہ بنائیے، گفتگو بھی کیجیے، احتجاج کرنا ہے احتجاج کیجیے، جو بھی چیز کرنی ہے نتیجہ خیز اور مؤثر کیجیے، تاکہ خان صاحب باہر آئیں اور خود سے انشاءاللہ ہمارا لیڈر پھر اپنی جماعت کو لیڈ کرے، تاکہ یہ چائے مگوئیاں، یہ گروپ بندیاں، یہ سازشیں، یہ ڈرامے بازیاں ختم ہو. اور میں ایک بات سب کو کہوں گا، تحریک انصاف کے ووٹر، ورکر، سپورٹر کو بھی، اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو بھی، ان کے فیملی ممبرز کو بھی، کہ خدا را جن پہ عمران خان نے اعتماد کیا ہے، اگر علی محمد کو اعتماد ہے، آپ بھی اعتماد کیجئے، ان کو سپورٹ کیجئے، تاکہ وہ اپنا جو کام ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو اپنے صوبہ چلائے، کوئی اپوزیشن لیڈر ہے تو اپنا کام کرے، کوئی چیئرمین ہے تو وہ اپنا کام کر سکے. ان کو پیچھے ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے پیچھ میں چھرے گھونپنے کی ضرورت ہے. چھرے گھونپنے کے لیے ہمارے مخالفین کام نہیں ہے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین، علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جن توقعات کی بات ہو رہی ہے، جیسے شروع میں ہم نے دانیال چودھری صاحب کے ساتھ اور علی محمد خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی، فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور بجٹ کے معاملے پر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب اور علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس وقت بجٹ کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو توقعات ہیں، جو اتحادی جماعتوں کے تحفظات ہیں، یا جو رضا ربانی صاحب کے بیانات ہیں، اور اوورآل کس طرح دیکھا جا رہا ہے یا کیا توقع رکھی جا رہی ہے، جو اس وقت حالات ہیں اس تناظر میں یہ بجٹ کس طرح ہوگا، جو ٹرم ہمیشہ یوز ہوتی ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست ہوگا یا نہیں. ہم ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں
اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو اس وقت بیانات ہیں, جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, کل ڈار صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں, خود حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ شاید زیادہ ریلیف نہ دیا جا سکے. لیکن آپ کو سر کیا نظر آ رہا ہے آئی ایم ایف کو اگر ہم سامنے رکھیں اور اوورآل جو اس وقت سچویشن ہے خطے کے اندر بھی؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2010 سے 2025 تک جو بجٹس میں نے دیکھے ہیں, لگ بھگ آپ سوچیے کہ 16 بجٹس گزرے ہیں, اور 2010 کا سال میں نے اس لیے چنا کہ 2010 میں ہماری نیشنل اسمبلی نے 18ویں ترمیم پاس کر دی تھی. تو 2010 کے بعد کے جتنے بجٹس ہیں اس میں وفاقی حکومت کے پاس تو کچھ نہیں بچتا. یعنی کہ جو پروجیکشنز کی جا رہی ہیں کہ وزیر خزانہ صاحب نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوں گے اور اعلان کریں گے کہ وفاقی حکومت کی آمدن اس سال 17,000 ارب کی ہوگی, اور اس کے کچھ ہی دیر بعد بتایا جائے گا کہ 8,500 ارب جو ہے وہ صوبوں میں بانٹ دیا جائے گا 18ویں ترمیم کے مد میں, اور کوئی 8,500 ارب روپیہ مختص کر دیا جائے گا سود کی مد میں. تو 17,000 کی آمدن 8,500 صوبوں کو چلا گیا, 8,500 سود میں مختص ہو گیا, تو وفاقی حکومت کے پاس تو کوئی پیسہ ٹکا نہیں بچتا. تو اب یہ توقع لگا رکھنا کہ وفاقی حکومت کچھ ریلیف دے دے گی, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ توقع لگانے والوں کی غلطی ہے, حکومت کی نہیں. تو سارا کچھ چلا جاتا ہے وسائل جو ہیں صوبوں کے پاس. تو اگر کچھ توقع رکھنا ہے, اگر کچھ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنا ہے تو وہ صوبوں سے نکل سکتا ہے, وفاقی حکومت کے پاس تو کچھ نہیں بچتا. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو صوبوں کی بات ہے سر, اس حوالے سے تو اگر ہم خاص طور پر سندھ کی بات کریں یا خیبر پختونخوا کی بات کریں, وہ تو ان کے تحفظات تو پہلے سے آتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا شیئر ہے وہ نہیں مل رہا, یا جو وفاقی حکومت کے منصوبے ہیں کراچی کے اندر بھی ان کے لیے بجٹ نہیں مل رہا. تو یہ تو ان کے اس سے قبل ہی تحفظات سامنے آتے ہیں. کل بھی بلکہ 2 روز قبل نوید قمر صاحب کہہ رہے تھے کہ صوبوں کو کہا گیا ہے کہ دفاعی بجٹ سمیت جو باقی ایشوز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے صوبوں کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. تو یہ صوبے کس طرح کنٹریبیوٹ کریں گے؟ کسی قانون سازی کی ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یا ایسے بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا ایک سیاسی اینگل ہے, ایک آپ فرما رہے ہیں کہ آئینی اینگل ہے. میں آپ کو حساب کا اینگل بتا دیتا ہوں. دیکھیے اب اگر 8,500 ارب روپیہ وفاقی بجٹ میں سالانہ کی بنیاد پہ سود کی مد میں مختص کیا جا رہا ہے, تو جو قرضہ جات لیے گئے تھے وہ اسلام آباد کے اوپر تو نہیں خرچے گئے, وہ تو پورے پاکستان کے اوپر خرچے گئے تھے. تو جن قرضہ جات کے نتیجے میں اب 8,500 ارب مختص کیا جا رہا ہے کہ ان قرضوں کا سود ادا کرنا ہے, تو پھر تو حساب کتاب کی بنیاد کے اوپر صوبوں کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ پیسہ ان کے اوپر بھی خرچا گیا تھا, تو وہ جو سود کی اماؤنٹ ہے اس کے اندر صوبوں کا حصہ ہونا چاہیے. دوسرا ہے دفاع کا بجٹ. اب دفاعی بجٹ لاسٹ ایئر جو تھا وہ کوئی 2,500 ارب کا تھا, اس سال سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں 8 سے 10% اضافہ ہوگا. اب جو دفاعی بجٹ ہے, جو پاک فوج ہے وہ صرف اسلام آباد کا دفاع تو نہیں کرتی ہے, وہ تو پورے پاکستان کا دفاع کرتی ہے. تو اس حوالے سے صوبوں کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا دفاعی بجٹ کے اندر بھی. اور یہ پاکستان کے حوالے سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ دنیا بھر میں بہت ساری فیڈریشنز ایسی ہیں. جرمنی کو فار انسٹنس اٹھا لیجیے, جب وفاقی دفاعی بجٹ جو ہے جو جرمنی بناتا ہے اس کے اندر جو اس کی اسٹیٹس ہیں, جو اس کے صوبے ہیں, وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو ایک تو یہ حساب کتاب کا معاملہ ہے جس کے مطابق, جس کے مد میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق بجٹ بنا ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ جو مالی شقیں ہیں 18ویں ترمیم کی ان میں مزید کوئی ترامیم نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ ایک رضا ربانی صاحب کا بیان بھی میرے سامنے تھا کہ جو پروونشل اور فسکل اٹانومی کے حوالے سے اگر قانون سازی ہوگی آئی ایم ایف کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ, تو یہ اس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی. تو یہ کس طرف آپ کے مطابق رضا ربانی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا سوچ ہے حکومت کی؟ دیکھیے یہاں آئی ایم ایف اگر دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, جو میں نے حساب کتاب وفاقی حکومت کا آپ کے سامنے رکھا اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں. اگر 17,500 کی آمدن ہے, 8,500 چلا جاتا ہے صوبوں کو, 8,500 سود میں,
تو باقی اب IMF ایگزسٹ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، باقی حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچتا۔ اچھا، ایک میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بجٹ تو بھی شاید 10 تاریخ کو اعلان کیا جائے گا، لیکن ایک بڑی اہم فگر جو ہے اس کا اعلان آلریڈی کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے ترقیاتی بجٹ۔ اس کا اعلان 2 دن پہلے کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 4.3 کھرب روپے، 4300 ارب روپے جو ہیں وہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے وہ مختص کیے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹ آ رہا ہے، وفاقی بجٹ اور اس کے بعد صوبائی بجٹ، ان میں 4000 ارب روپیہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ یہ پیسہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ 4000 ارب روپیہ اگر آپ واقعی میں وہ ملک کی ترقی کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیں، تو آپ سوچئے کہ تقریباً 11 سے 12 ہزار اسکول بن سکتے ہیں ہر سال ملک کے اندر نئے، 6 سے 7 ہزار جو کلینک ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، وہ نئے بنائے جا سکتے ہیں، کوئی 45,000 کلومیٹر کی نئی روڈز بنائی جا سکتی ہیں، کوئی 3 سے 4 ہزار کی جو اسکیمیں ہیں پانی کی اور سینیٹیشن کی وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ جو ہے یہ اضلاع کو بانٹ دیا جائے، یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت تو پچھلے کئی سالوں سے یہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کوئی گراؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آتا۔ اگر یہ 4000 ارب جو ہے یہ اضلاع میں بانٹ دیا جائے، اور کوئی 169 اضلاع ہے پاکستان کے اندر، تو آپ ذرا سوچئے کہ ہر ضلع کو 24 ارب روپیہ ملتا ہے۔ اب 24 ارب روپیہ ایک ضلع کی ترقی کے لیے اس کی شکل بدل سکتی ہے۔ ایک ضلع جو ہے وہ ہر سال کوئی 65 سے 70 نئے اسکول بنا سکتا ہے، کوئی 40 سے 45 آپ سمجھے کہ نئے ہسپتال یا کلینک بن سکتے ہیں، کوئی 250-300 کے قریب کلومیٹر کی روڈ اس ضلع کے اندر بن سکتی ہے، کوئی 18 سے 20 نئے پانی کے اور سینیٹیشن کے منصوبے بن سکتے ہیں۔ تو ایک اپرچونٹی ہے جس کا اعلان آلریڈی کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4000 ارب کو خرچ کس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم نے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا چیلنجز کا، IMF کا، اور یہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی توقع رکھتا ہے تو یہ حکومت کی نہیں، ان کی غلطی ہے، لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود ہمیشہ ایک عوام کی توقعات تو ہوتی ہیں، اور ابھی جو حالات ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، غربت کی شرح دیکھیں، اوورآل آپ مہنگائی دیکھ لیں، تو سر پھر یہ چیلنجز یقیناً ہیں، لیکن پھر عوام کا سر کیا بنے گا؟ دیکھیے، جس عوام کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس عام آدمی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے نام پہ بجٹ میں سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ٹیکس بھی لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر پیٹرولیم لیوی بھی لگائی جاتی ہے، اس کا بجلی کا بل بھی بڑھایا جاتا ہے۔ اس عام آدمی کے آپ سوچئے گا اس بجٹ میں ریلیف کا بھی اعلان کیا جائے گا، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ عوام کے لیے بجٹ بنایا جا رہا ہے، یہ عام آدمی کے لیے بجٹ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ جس عوام کا ذکر کرتے ہیں، جس عام آدمی کا ذکر کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے اس کو ڈھونڈنے نکل جائیے، وہ 24 کروڑ میں سے وہ عام آدمی کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ عام آدمی جو ہے، یہ بھی آپ سوچئے کہ بجٹ بنانے والوں کی ایک وہ فگمنٹ آف فریگمنٹیشن امیجنیشن ہے، انہوں نے سوچ لیا ہے۔ یہ عام آدمی جو ہے یہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں جیسے IMF کی 11 نئی شرائط کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہے، تو اس بجٹ میں ریلیف نہیں بلکہ مزید بوجھ بڑھے گا عوام کے اوپر؟ دیکھیے، IMF کا نام لے دیا جاتا ہے کہ IMF کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کبھی جنگ کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، IMF حکومت کو یہ نہیں کہتی کہ آپ 2500 ارب کا اپنے بجلی کے شعبے میں نقصان کریں۔ IMF حکومت سے یہ نہیں کہتی کہ آپ 6000 ارب کا جس کو آپ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کہتے ہیں، جس میں پاکستان اسٹیل ہے، پاکستان ریلویز ہے، اس میں نقصان کر دیں۔ تو یہ معاملہ نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کلیکشن کا ہے۔ ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس کے ٹریپ میں، ٹیکس کے جو جال ہے اس میں آلریڈی پھنسا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ ہے حکومتی اخراجات کا اور حکومتی نقصانات کا۔ جب تک وہ اپنے اخراجات اور اپنے نقصانات کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ سوچئے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ جس عام آدمی کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کے فائدے میں نہیں بنتا۔
نہیں بنتا. چلیں, بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور بجٹ کے حوالے سے اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 10 جون کو حکومت نے اجلاس طلب کر لیا اور بجٹ پیش کیا جائے گا, اور اسی طرح جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی بجٹ اجلاس کے حوالے سے اجلاس بھی طلب کر رہے ہیں, مشاورت بھی ہو رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, اور اسی طرح جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے بھی اجلاس جاری ہیں کہ اپوزیشن کے بعد جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی حکمت عملی کیا ہوگی, یا ان کی تجاویز پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں, یہ دیکھنا ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.